Assalamu alaikum. Welcome to Lions Perspective. My name is Lion Dr. Basit Ramzan and I am GMT District Coordinator 305 N1 Pakistan. लाइन्स इंटरनेशनल का हम बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये लाइन्स इंटरनेशनल एक्चुअली है क्या। जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं और जब हम इसकी कोई मीटिंग देखते हैं या कोई इवेंट देखते हैं तो हमें उसके अंदर या तो कोई बिजनेसमैन नज़र आ रहा होता है या कोई डॉक्टर नज़र आ रहा होता है, इंजीनियर नज़र आ रहा होता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नज़र आ रहा होता है। तो अगर हम उनसे वैसे ही उनकी एक लाइफस्टाइल देखें और उनकी हिस्ट्री देखें तो वो लोगों के पास अपने सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन लाइन्स इंटरनेशनल का कोई भी इवेंट हो तो वो हमेशा लोग आपको आगे नज़र आते हैं। यकीनन लाइन्स इंटरनेशनल के अंदर ऐसी कोई अट्रैक्शन है कि जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या अट्रैक्शन है कि लोग अपना कीमती वक्त लाइन्स इंटरनेशनल के लिए सर्व करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है लाइन डॉक्टर निसार अहमद, जो कि सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और वो मेडिकल फील्ड से उनका ताल्लुक है। वो आज अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि क्या वजह है कि वो लाइन्स इंटरनेशनल के साथ एफिलिएटेड हैं और वो उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली लेकर आ रही है। सर, वेलकम टू लाइन्स पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच जनाब अली, बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ पे कॉल करने का। जैसे आपने बता दिया कि मेरा मेडिकल फील्ड से तल्लक है। बेसिकली आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मुल्तान में एक अदारा है जो कि 26 ईयर से लोगों को सर्व कर रहा है। निजात सेंटर के नाम से ड्रग रिहेबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल केयर का वो एक ट्रीटमेंट सेंटर है प्रॉपर एक, उसको मैं देखता हूँ, उसको ऑन करता हूँ। उसके साथ साथ एक पूरी प्रोफेशनल की टीम है हमारे साथ जो कि इस अदारे पे मेरे साथ काम कर रही है। और लायंस क्लब इंटरनेशनल को मैंने ज्वाइन किया 2010 में। हुआ यूँ कि मेरा जो हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने लायंस के कुछ लोग दोस्त आए। उन्होंने कह लें कि येलो जैकेट पहनी हुई है, सर्विस जैकेट, और वो वहाँ पे कोई मदरसा था, वहाँ पे आके उन्होंने कोई आई स्क्रीनिंग के लिए आए। पार्किंग उन्होंने हमारे पास की अपनी बाइक्स या गाड़ियों की। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा जी हैं, मुझे मिले। उन्होंने मुझे उसका एक इंट्रो दिया कि जी कैसे ऐसे लॉन्च क्लब है, आप अगर आना चाहें, आप नो डाउट कि आप एक खिदमत और एक सर्विस कर ही रहे हैं, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को देखें, हमारे साथ चलें। मैंने कहा जी ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो इसमें आप लॉ एंड लर्निंग सेंटर पे जा सकते हैं, कोई बंदा भी जाके अपनी उसमें वो देख सकता है कि जी क्या करते हैं लॉयंस, किस तरह का इसके मैटर हैं, क्या मामलात हैं। उसमें डिफरेंट उसमें चीज़ें थी। तो मैंने उसमें ये देखा कि मैंने लॉयन बनना है तो मैं उसके लिए मुझे क्या चाहिए। सर, अभी कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर इफ्तिखार अली शाह साहब ने अपना इंटरव्यू दिया था। वो पीडीजी थे, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और आप हैं सेकंड बीडीजी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। तो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर में और जो वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इस हवाले से आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के हवाले से बताऊँ तो पूरा एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना नॉर्थ वन, इसमें यह है कि हम पहले इलेक्ट होते हैं सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए। ठीक है जी, 1 ईयर का टेन्योर है, आप सर्व करते हैं अपने एरिया के साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैटर को आप साथ साथ देख रहे होते हैं, गवर्नर की टीम का हिस्सा होते हैं। फिर बनते हैं आप VDG 1, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1। उसके बाद थर्ड पे जाके तीसरे साल में जाके आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो कि पूरे उसको एरिया को हेड करता है। जितने भी उसमें मेंबर्स हैं उनको वो, यानी मकसद ये होता है कि उसने तमाम जो क्लब्स हैं उसको ऑन भी करना है, उसको हेड भी करना है, उनकी सर्विस एक्टिविटीज़ को और उनकी मेंबरशिप ग्रोथ को उनको अप्रिशिएट भी करना है। तो उसके बाद सेकंड कह लें कि उसके बाद जो होता है कि फेज आता है जब अपना बंदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वाला साल गुजार लेता है तो उसके बाद वो बन जाते हैं पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। हम उसको इसलिए PDG कहते हैं कि हमारे वो एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक कह लें कि हमारा एक थिंक टैंक है, हमारी एडवाइज़री हैं। उन्होंने VDG को भी चलाना है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को भी उन्होंने बताना है कि आप इस तरह से काम करेंगे ज़्यादा बेहतर है। यानी मकसद ये कि अगर मैं 13 साल से लॉयन हूँ तो एक हमारे इफ्तिखार अली शाह साहब का जैसे आपने हवाला दिया, वो 40 साल से लॉयन है। और ऐसी और बहुत से लॉयंस हैं जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, वो कह लें कि वो जाके कई 100 सालों तक जाके एक्सपीरियंस बनता है उनका। अगर हम 40, 30, 50 को जमा करें तो बहुत बड़ा नॉलेज है, उससे गेन करना और कम्युनिटी को सर्व करना।
سر ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ لائنز انٹرنیشنل کے اندر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں اور اپنی ان کو لیڈرشپ کی جو اسکلز ہیں ان کو پالش کرنے کا موقع ملتا ہے. تو لائنز انٹرنیشنل کس طرح سے آپ کی لیڈرشپ اسکلز کو انہینس کرتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, اور اس کا زبردست قسم کی انہوں نے اس کے لیے ٹریننگز رکھی ہوئی ہیں. ٹریننگز کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جب آپ کسی کلب کو جوائن کرتے ہیں, ایز اے ممبر اس میں آتے ہیں, تو وہ کتنے پوٹینشیل ممبر آپ ہیں یا کس طرح کے کلب میں آپ لوگ گئے ہیں, وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اس کلبس کی آپ میٹنگ میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹریئرار ہیں, اس میں جناب علی سیکٹری ہیں, اس کے کلب کے پریزیڈنٹ ہیں, اور باقی اس کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. وہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ لائنز کلب کہتا ہے کہ آپ پہلے اپنے کلب کے لیول پہ سیکھیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ لائن لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ. آپ اپنے اس ممبر کو, پوٹینشیل ممبر کو وہاں بھیجیں. الحمدللہ میں نے وہ ٹریننگز لیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک اس سے پورے پاکستان کا ایک ہوتا ہے ریجنل لائن لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ, RLLI ہم اس کو بولتے ہیں. آپ اس کے لیے لوگوں کو بھیجیں, وہ لوگ وہاں پہ جا کے ٹریننگ لیتے ہیں. سینئرز ہمارے جو ٹرینرز ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ فورن سے بھی وہ ہمیں اور ورچوئل بھی جوائن کرتے ہیں. لوگوں نے ہمیں یہاں پہ آ کے بھی ٹریننگس دی ہوئی ہیں. ہمارے اپنے پاکستان کے بھی بہت منجے ہوئے ٹرینرز ہیں جو کہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو. سب نئے آنے والوں کے ساتھ ساتھ جو جن کو لیڈرشپ رول میں آنے کا ایک ان میں امنگ ہوتی ہے یا ان میں پیشن ہوتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا جو لیول آ جاتا ہے کہ ایک ہم کہتے ہیں فیکلٹی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ. وہ ہمارا ٹاپ لیول کی ایک کہہ لیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اس میں وہ فیکلٹی کو ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ نو یو آر لیڈر, آپ کے پاس یہ نالج آ گیا ہے, اب آپ جا کے اپنے کلبس میں, اپنے زونز میں, اپنے ریجنز میں, اپنے ایریاز میں جا کے لوگوں کو آپ ٹرین کریں. اور یہ آپ کو سٹیپ اہیڈ آنے کا موقع دیتا ہے. ہمارے سینئرز نے کبھی بھی ہمارے لیے یہ ہرڈل پیدا نہیں کی کہ جناب علی کہ آپ جا کے ہمارے پاس یہ رول ہے تو کسی اور کے پاس نہ چلا جائے. ہمیشہ لائنز کلب میں یہ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل لائنز کلب سے لے کے لوکل ہمارے ایریا کے لائنز کلب تک یہی ایک کہہ لیں کہ پالیسی کو فالو کیا جاتا ہے کہ ہم نے نئے آنے والے لوگوں کو موقع دینا ہے. جب وہ بندہ فرنٹ آتا ہے, جب وہ فرنٹ فٹ پہ آتا ہے تو زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے. سر ہمارے بہت زیادہ ہم سنتے ہیں کہ ٹریننگز کے اوپر جو لائن انٹرنیشنل ہے بہت زیادہ کام کرتا ہے, ٹریننگز کرواتا ہے, آپ کی گرومنگ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں تو کیا یہ فری ہوتی ہیں, سبسیڈائزڈ ہوتی ہیں, یا ان کی کچھ نہ کچھ ان کی کاسٹ ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو گائیڈ کیجیے گا. اس میں ڈفرینٹ اس کے طریقہ کار ہیں. سپوز ٹو سے کہ اگر میں کہوں کہ جی کہ ہمارا لوکل ہماری جو کلب کی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے, ہمارے زون کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ریجن کی ہو رہی ہے, وہ فری آف کاسٹ ہے. اگر ہم آتے ہیں کہ جس میں ہمارا DLLI کا ہے, اس میں ہمارے کچھ کہہ لیں کہ پر ہیڈ کچھ کاسٹ پڑ رہی ہوتی ہے ہمیں, لائک اس میں فوڈ کے ہیں یا ہمیں ہال ارینجمنٹس کے ہیں یا باقی ہیں, اس میں سبسیڈائز جو ہے وہ ہم پارٹیسپینٹ سے اس کے چارجز لیے جاتے ہیں. یا ایون اگر ہم کسی بڑے لیول کی ٹریننگ پہ جا رہے ہیں, 3-4 نائٹس وہاں پہ ہمیں اسٹے کرنا ہے, 4-5 دنوں کی ٹریننگ ہے, تو وہاں پہ بھی سبسیڈائز ہے, وہاں پہ بھی جا کے لوگوں نے کچھ پے کرنا ہوتا ہے, کچھ ان کو انٹرنیشنل کے یا ہمارے گورنرز کی طرف سے وہ انسینٹیو دیا جاتا ہے. اچھا, یہ جو ڈسٹرکٹ گورنر کی ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ سیکنڈ وائس ڈسٹرکٹ گورنر ہیں, تو ڈسٹرکٹ گورنر بننے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے آپ کو, یا کوئی نمبر آف ایئرس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے؟ یہ کیا پری ریکوزٹس ہیں ڈسٹرکٹ گورنر بننے کے لیے؟ ایز فار ایز میں اگر اپنی آپ کو اگزامپل یہاں پہ دوں, جب میں 2010 میں آیا تھا تو میں اپنے پروفیشن میں تو الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا, کیونکہ میں اپنے پروفیشن میں 1995 سے ہوں. لیکن جب میں لائنزم میں آیا تو میں نے یہاں پہ دیکھا یہاں کا پروٹوکول ڈفرینٹ ہے, یہاں کی چیزیں ڈفرینٹ ہے, یہاں کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے بیسک سٹیپ آپ کا جو کلب ہے, کلب کے بڑے لوگ ہیں وہ آپ کے سکھاتے ہیں. اچھا, وہ دیکھتے ہیں کہ بندے میں اسپارک ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, یہ اس میں ایسا جذبہ ہے کہ آگے نکل سکتا ہے, تو اس کو پھر ڈسٹرکٹ لیول کی لیڈرشپ کے لے کے آتے ہیں. لائک اس کو انہوں نے ڈسٹرکٹ چیئر پرسن بنا دیا, اور اس کے لیے نامینیٹ کر دیا, زون کے لیے کر لیا, یا اس کو بڑی سیٹ کے لیے کسی کے لیے کر لیا, GST GMT یا ہمارے جو سروس ایکٹیویٹیز کے پروجیکٹس ہیں ان میں لے کے آ گئے. اس میں اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارے جو ایریا لیڈرشپ ہے
وہ ایک کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے سوچتے کہ یار یہ بندہ اس میں یہ پوٹینشیل ہے، ہی کین ڈو بیٹر، اس سے بھی زیادہ اور بہتر کر سکتا ہے، کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک اور موقع دیں. تو اس سے ہمارے جو ایریا کی لیڈرشپ ہے اس سے انٹرویو کرتی ہے، اس کو بٹھاتی ہے اپنے ساتھ کہ آپ بیٹھیں، ہمیں بتائیں یہ کچھ ایسے کویسچنس ہیں، آپ نے یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہ آپ نے کر لیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کیا آپ کا کنسنسس اس میں ہے، آپ اس میں ایک ایگری کرتے ہیں کہ ہم اگر آپ کو ایز اے سیکنڈ وائس ڈسٹرکٹ گورنر کے لیے نومینیٹ کریں تو اس کے لیے آپ فلی اکوپڈ ہیں، آپ کے پاس پورے ایسے ہیں سورسز، یعنی مقصد آپ کو ٹریول بھی کرنا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، آپ کے پاس فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ ان دا کنٹری بٹ آلسو ابراڈ، جب ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز ہوتے ہیں، اسامی ایریاز کے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے اپنے آپ کو اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر بندہ وہ فلی ولنگ ہے، وہ چاہتا ہے آگے آنا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے خرچ کر سکتا ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے یا اپنے اس آرگنائزیشن کو جو کہ 100 سال سے زیادہ جیسے آپ نے بتایا یہ ہو چکی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو نامینیٹ کرتے ہیں. اس کا باقاعدہ الیکشن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو کہہ دیا کہ آپ ڈسٹرکٹ گورنر، آپ وائس ڈسٹرکٹ گورنر آ جائیں تو وہ آ جائے، ایسا نہیں ہے. کہیں پہ بھی اس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ جی کہ جو ڈرا بیک ہو، اس کے لیے باقاعدہ ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو لینا پڑتا ہے. اگر آپ کے کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، اگر کمپیٹیٹر ہے تو اس کا باقاعدہ وہی الیکشن کا پروسیس ہوگا، وہی الیکشن کمیشن بنے گا، وہی اس کے پولنگ ایجنٹس بنیں گے، وہی ووٹنگ ہوگی، وہی کلبز ڈیلیگیٹ بنتے ہیں. جو کلبز ڈیلیگیٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارا ہم کہتے ہیں کہ اگر ممبر 1 سے لے کے 14 تک اگر ممبر ہیں ایک کلب کے تو اس کا ایک ووٹ ہے، ایون 15 تک، ٹھیک ہے. اگر 15 سے پلس ہیں تو پھر اس کے 2 ووٹس ہیں، اگر وہ 25 تک ہیں تو پھر اس کے 3 ووٹس ہیں. اس طرح کر کے اس کا انہوں نے اس کو نا انٹرنیشنل لائنز کلب نے اس کا ایک نا ڈویژن بنا دی ہے، اتنے ممبرس پہ ایک ووٹ ہوگا، اتنے ووٹ ہوں گے، اس طرح کا طریقہ کار ہے. آپ اس میں الیکٹ ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ اس لیڈرشپ رول میں آ جاتے ہیں. تو سر لائنز انٹرنیشنل نے کس طرح سے آپ کی لائف کو امپیکٹ کیا، اور اس جو امپیکٹ جو آپ کے اوپر آیا اس نے کمیونٹی کو کیسے امپیکٹ کیا؟ سر بہت زبردست کوشچن آپ نے کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ لائنز کلب انٹرنیشنل صرف آپ کو ایک ممبر ہی نہیں بناتا اپنا، وہ آپ کی گرومنگ میں بھی بڑا رول ادا کرتا ہے. یعنی اس گرومنگ میں جس میں لیڈرشپ رول آ جاتا ہے، اس میں آپ کی پرسنل گرومنگ ہوتی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہتے ہیں میں اگر لائنز کلب میں نہ ہوتا تو میں شاید روسٹر پہ آ کے بات ہی نہ کر سکتا، میں شاید لوگوں کے ساتھ مل نہ سکتا، کیونکہ میرا پروفیشن بھی ایسا ہے. بینگ اے سائیکالوجسٹ میں لوگوں کی پرسنالٹی کو بھی اسیس کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یار کس طرح سے لوگوں کو ہم مزید بہتر اچھے پلیٹ فارم پہ لے کے آ سکتے ہیں. لائنز کلب نو ڈاؤٹ ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک آرگنائزیشن نے لوگوں میں ڈیوٹیز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں. ہر بندہ اپنا رول پلے کرتا ہے، جتنا بیسٹ رول پلے کرتا ہے اتنی اس کی پوزیشن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر پاکستان میں اگر ایک بندے نے پاکستان لیول پہ بہت زبردست رول پلے کیا اور اس لیول پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں، ہم اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے انٹرنیشنل ڈائریکٹر کے لیے لوگ اپنا کانٹیسٹ لے کے آتے ہیں، اپنے کنٹری سے انڈورسمنٹ لیتے ہیں، اور جا کے ہمارا جو آسامی ایریا بنا ہوا ہے اس میں انڈیا، پاکستان، نیپال اور کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ آ جاتا ہے، یہ سارے یہ کنٹریز اس میں آتے ہیں. تو وہاں سے جا کے وہ باقاعدہ انڈورسمنٹ اور اس کا کانٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا الیکشن کے بعد جا کے وہ وہاں پہ انٹرنیشنل فورم پہ جاتا ہے. تو سر ہم جب لائنز کی بات کرتے ہیں تو لائنز نے آپ نے کے اندر بہت زیادہ اس نے رول پلے کیا. ہم بھی جب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ لائنز کلب انٹرنیشنل جوائن کریں تو ان کا ایک جواب ہوتا ہے کہ میں نے تو امریکہ نہیں جانا یا میں نے باہر کے ملک نہیں جانا. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ لائنز جوائن کر لیں تو آپ کے امریکہ کے ویزے لگ جاتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل لوگوں کی نا رانگ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پارٹ ہے ہمارا، کہ جب کوئی بندہ آپ کی پرسنل جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، پرسنل آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ میٹر کرتی ہے. لائنز کلب آپ کو صرف یہ فیور کہ ہمارا جیسے میں ہمارا میلبرن میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں ہمارا انٹرنیشنل ہو رہا ہے، آپ اس کی کہہ لیں کہ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں اس پہ کہ ممبرشپ اس کی کہ میں آنا چاہ رہا ہوں. آپ اس کے لیے اس کو رجسٹریشن کر کے اپنے اس کو چارجز ہیں وہ آپ دے دیتے ہیں، اور وہ آپ کو وہاں سے ایک لیٹر بھجوا دیتا ہے، لیٹر آف انویٹیشن، کہ آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے اس کا وہ میٹر. کہیں پہ بھی لائنز کلب انٹرنیشنل نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے
فلاں کام کرنا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے ہمارے جو کور ایشوز ہیں اس پہ کام کریں. دیکھیں ویژن کے حوالے سے اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ ہمارے اپنے یہاں پہ اداروں میں کام ہونا ہے. ہنگر پہ وہ کام کہتا کریں تو ہمارے اپنے نیبر میں، ہمارے اپنے کمیونٹی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. انوائرمنٹ کے لیے اگر وہ کہتا ہے تو ہم نے اپنے کنٹری میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں ہم نے پلانٹس لگانے یا ہم نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اگر وہ پیڈیاٹرک کینسر پہ کہتا ہے کہ جو ہمارے چلڈرن کمپلیکس ہے یہاں پہ، جو باقی جو ادارے ہیں جن کو پرابلمس ہیں ان کو جا کے ہم نے تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ. یعنی وہ کہیں پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں یہ دے دیں، بلکہ وہ کیا آپ کو پے بیک کرتا ہے. ایک اس میں اور بھی بات آتی ہے کہ میں اس کی ممبرشپ فیس کیوں پے کروں. ٹھیک ہے، وہ $46-47 ہے آپ کے پر وہ اینم جو ہے. اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شاید فارن فنڈنگ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو باہر پے کر رہے ہیں تو وہ کچھ ہمارے خلاف کچھ نیگیٹیوٹی نہ ہو، تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. نہیں، اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم اگر اپنی کنٹری کی اگزامپل دے لیں، 2005 کا ارتھ کوئک جو آیا تھا، بڑا سویر اور شدید قسم کا زلزلہ تھا. اس میں لائنس کلب انٹرنیشنل نے، اس کمیونٹی نے پاکستان میں بڑی فنڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے، 2010 کا جو ہمارا فلڈ آیا تھا اس میں بہت ساری کی. لوگوں کے گھر گر گئے تھے، معاشی روزگار، یعنی ایون ان کے پاس بیسک جو ہماری ضرورت ہے کھانے پینے کی وہ نہیں تھی، یا کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے ان کے گھر بنانے تک انٹرنیشنل لائنس کلب نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نومینیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا یہ بندہ واقعی نیڈی ہے، یہ فیملی واقعی نیڈی ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ ہم کسی فیک ایسے بندے کو اس کو ہم کوئی سپورٹ کر دیں جس کا وہ کہہ لیں کہ جو نیڈی بندہ وہ رہ جائے اور اس کو ہم کر دیں. اس کو بھی ہم نے نیڈ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو سر اس کی ممبر کیوں بننا چاہیے، مطلب کیسے اور کیا، تو وہ آپ نے بتا دیا، ممبر کیوں بننا بڑا چاہیے؟ اچھا اس میں لگتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 200 سے پلس کنٹریز میں ہم ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ تقریباً کوئی 14 لاکھ کے قریب ہم ممبرس ہیں، ہم فیملی ہیں، ہم ایک ہیں. میں نے اگر یہ لائنس کلب کی لیپل پہ ہے یا میں نے اس کا کوئی سگنیا لگایا ہوا ہے اور میں کہیں ٹریول کر رہا ہوں، تو اگر مجھے کوئی لائن ممبر وہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں لائن ممبر ہوں، یہ لگایا ہوا تو مجھے پہچان لے گا، مجھے انٹرو کروائے گا اپنا، فلاں کنٹری سے ہوں، فلاں ایریا سے ہوں. اور یقین مانیں میں نے ایسے لوگوں کو ملا ہوں باہر دنیا میں سفر کے دوران کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم مل رہے ہوتے ہیں، اور اس لائنس کلب کی وجہ سے ہم ایسے ملتے ہیں جیسے ہم صدیوں سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ممبر بننے کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. اکیلا نثار شاید 10,000 مہینے کا خرچ کر سکے، لیکن جب 20 ممبرز بنتے ہیں ایک کلب کے تو وہ 2 لاکھ بنتا ہے. ہم زیادہ لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارا موٹو یہ ہے کہ مور ہینڈ مور سروسز. زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ کمیونٹی کو ہم سرو کر سکتے ہیں. ہم نے اپنوں کو سرو کرنا ہے بھائی، ہم کسی اور کو نہیں کر رہے. ابھی ہمارے یہاں پہ سیلاب آیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی آپ کے 3 ڈسٹرکٹ ہیں پاکستان میں، یہ $10,000 ہم آپ کو بھیج رہے ہیں فوری طور پہ، آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں. اب کسی واشنگٹن میں یا کسی اور کنٹری میں رہنے والے کو تو یہ نہیں پتا کہ میں کس بندے کی ہیلپ کر رہا ہوں. یہ ہم لائنس کمیونٹی ہی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، دکھ درد سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا. سر بہت ہی ایک انفارمیٹیو آپ کا ٹاک تھی، جس کے اندر آپ نے لائنزم کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے، فیلوشپ کے حوالے سے، اور جو بہت زیادہ میتھس ہیں وہ آپ نے وہ کلیئر کیے ہیں. کمنگ ٹورڈز اینڈ، جو آج ہم جو موجود ہیں مال آف سینٹرل اسکیئر جو کہ DHA میں ایک پروجیکٹ ہے، تو انہوں نے ہمیں اپنے پریمیسز دیے اور انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ یہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا. ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنا ایز اے CSR رسپانسبلٹی وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا آڈینس کو مال آف سینٹرل اسکیئر کے بارے میں بتا دیں، اور سیکنڈلی آپ ان کا شکریہ ادا کر دیں بیکاز وی بوتھ آر لائن ممبرز. ان کا شکریہ اس طرح سے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مال آف سینٹرل اسکیئر نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکیں اور ان سے ہم انٹرو لے سکیں، ہم بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ بتا دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بیسیکلی سرو کر رہے ہیں کمیونٹی کو، ہم بھی کسی جگہ پہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کسی طرح سے کر رہے ہیں. تو اگر میں ان کو بھی یہ آفر دیتا ہوں کہ آئیں آپ ہمارا حصہ بنیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لائنس ممبر ہوتے ہیں، میں نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے اپنے کسی عزیز کے لیے میں نے کوئی پلاٹ، میں نے کوئی گھر، میں نے کوئی اپارٹمنٹ، میں نے کوئی شاپ لینی ہے، تو میرے ذہن میں ایک ہی نام کلک کرے گا کہ مال آف سینٹرل اسکیئر. ہاں جی، کون صاحب ہیں وہاں پہ، ان سے کال کی جائے، ان کے یار بھائی ایسے ہے،
یہ کام کرنا ہے۔ اعتماد کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ خونی رشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اگر کوئی کام، میں اپنی ذاتی اگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے میرے دوست ہیں، ان کا افضل الیکٹرک اینڈ مشینری اسٹور ہے، مجھے ضرورت ہے، میں کہتا ہوں میں نے سبمرسیبل پمپ لگوانا ہے، مجھے کسی مستری میکینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی موٹر پمپ دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جسٹ ان کو کال کرنی ہے کہ افضل بھائی پمپ لگوانا ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھنا کہ کیا آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، بندے آ جائیں گے، لیبر آ جائے گی، کام ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اس کو کہتے بھی نہیں ہیں، آپ خود پوچھتے ہیں سر میرا بل کتنا ہے، تو وہ کہتا ہے یار اتنے کا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ میں بھجوا رہا ہوں، اکاؤنٹ نمبر دے دیں۔ اس سے بڑی اور سہولت کیا ہوگی کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے آپ کے گھر کے کام ہو رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ کمنگ ٹورڈز اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ایک آپ سب کو یہ میسج دیں کہ جوائنس لائنس کلب، تاکہ ہماری جو کمیونٹی، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ سرو کریں۔ بالکل، لائنس کلب کو ضرور جوائن کریں، آپ دیکھیں ہمارا حصہ بنیں۔ میں 2 سال تک لائنس لوگوں کے ساتھ رہا ہوں۔ میں 2010 میں میری اٹیچمنٹ ہوئی ہے اور 2012 میں جا کے لائنس کا ممبر بنا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اگر چاہوں گا میں نے ممبر بننا، اگلے کہیں گے جی آ جائیں ویلکم، ہم آپ کو بناتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی کچھ طریقہ کار ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمیں دیکھیں، ہماری سروسز کو دیکھیں، ہمارے اخلاق، پیار، ہماری سوشل جو ہماری فیلوشپ ہے اس کو دیکھیں۔ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں، آپ پرائڈ فیل کریں گے، آپ لگیں گے کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہیں جو اپنا ٹائم نکال کے اپنے پیسے کے ساتھ اس کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں۔ شاید اگر وہ اس کو سرو نہ کریں تو ان کو کوئی شاید اور سرو نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خدا تعالیٰ لوگوں کو جوڑتا ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ پورا ایک چین ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے تو ہم جا کے کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں۔ آپ لائنس کا حصہ بنے ہیں، آپ پرائڈ فیل کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں میں لائن ہوں، میں پرائڈ فیل کرتا ہوں۔ میں ان دوستوں کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا پارٹ نہیں ہے، کہ وہ آئیں، ضرور ہمیں کلوز سے، قریب سے دیکھیں اور ہمارا ایک حصہ بنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وی کین ڈو بیٹر، وی کین سرو بیٹر اینڈ مور ہینڈ مور سروسز۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ ہم ہمیشہ اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، اور بہت دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو شاید میں ایسا کر دیتا۔ تو میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ موقع آپ کو خود کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو لائنس کلب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے ایک بہت ساری اپرچونٹیز اوپن کرتے ہیں۔ بیک آف مائنڈ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں تھا کہ شاید میں بھی کبھی اس طرح کے جو ملتان کے ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں ان کا میں انٹرویو کروں، تو شاید میرا وہ خواب ہی رہ جاتا اگر میں لائنس کلب جوائن نہ کرتا۔ آج بینگ دا پارٹ آف لائنس کلب انٹرنیشنل مجھے وہ موقع ملا ہے کہ وہ میں اپنا خواب جو ہے اس کو میں حقیقت کے اندر لا سکوں۔ ایسے بہت سارے خواب جو آپ کے ذہن میں ہیں اور جو آپ اپنے اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو میرا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے، کم جوائن لائنس کلب اینڈ لیٹس چینج دا ورلڈ بائی ایمرجنگ ایکسلنس۔ تھینک یو ویری مچ۔